सूरत की इब्तिदा हो रही है वज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। 2 क़स्में अल्लाह ने खाई हैं यहाँ पर। अब क़स्मों के बारे में ये बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि जिन चीज़ों की अल्लाह ने कसम खाई है उनकी कसम खाना हमारे लिए हरगिज़ जायज़ नहीं है। अल्लाह ने किन किन चीज़ों की कसमें खाई? सूरज की, चाँद की, जैतून की, इंजीर की, तूरे सीना की, ज़मीन की, बहुत सी कसमें खाई। मगर हमारे लिए जायज़ नहीं कि हम जो है इन कसमों को खाएं। अगर कोई शख्स कसम खाएगा तो वो अल्लाह ही की कसम खाएगा। तो अल्लाह ने जो ये 2 कसमें खाई हैं वो 2 शहादतें पेश की हैं और फिर बड़ा ही खूबसूरत अंदाज में उसका जवाब दिया है 9 आयतों में। तो अगर 2 कसमों की आयतें निकाल लें तो टोटल 9 आयतें हमारे पास बचती हैं। इन 9 आयतों में अल्लाह ताला ने 3 जो आयतें नाजिल की उसके हम 3-3 के सेट बना लेते हैं। तो इस तरह समझ लीजिए कि 3 अल्लाह ताला ने जो है वो दावे किए हैं, फिर 3 दलील या इनामात दिए हैं और फिर 3 अल्लाह ताला ने यहाँ पर मुतालबे किए। इस तरीके से 11 जो सूरतें आयतें हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं 2 कसम की और 9 बाकी जो है ये 3-3 के सेट की। अभी सबसे पहले हम आ जाते हैं वज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। वज़ुहा यानी आफ़ताब की रोशनी की कसम दिन की, वल्लैलि इज़ा सजा और रात की जब वो पुरसुकून हो जाए। रात बहरुल मस्जूर भी कहते हैं, ऐसा समंदर जो पुरसुकून हो। तो यहाँ पर ज़ोहा और लैल एक दूसरे के क्या तकाबुल पेश कर अल्लाह ताला, अज़दाद हैं एक दूसरे के। लेकिन याद रखिए कि कायनात का जो निज़ाम है ये इन दोनों अज़दाद के आपस में जुड़े रहने से ही मुकम्मल हो रहा है। अगर हम इन्हें अलहदा कर दें तो फिर ये कायनात का निज़ाम कायम नहीं रह सकता। यानी दिन का होना भी ज़रूरी है और रात का होना भी ज़रूरी है। रात इंसान के लिए नुकसानदेह नहीं है। दिन में इंसान को बड़ी मशगूलियत होती है। तो अल्लाह ताला ने कहा वजअलना लैलन लिबासा, हमने रात को तुम्हारे लिए सुकून का ज़रिया बना दी। ये जो दिन में हम मशगूल रहते हैं ना काम काजों में, तो उससे क्या होता है हमारे जिस्म में बहुत सारी टूट फूट होती है। बहुत सारे सेल्स जो होते हैं हमारी तवानाइयाँ ज़ाया कर रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं, फूट रहे होते हैं। तो रात में अल्लाह क्या करते हैं, अल्लाह ताला ने एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया हमारे जिस्म के अंदर कि जब हम सोने के लिए बिस्तर पर लेटते हैं ना, वो सोते हैं रात में, तो वो जितनी भी खलियात टूटते फूटते हैं ना, अल्लाह ताला उन सब की मुरम्मत कर देते हैं। ऑटोमेटिक ऐसा सिस्टम अल्लाह ने इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर रखा है। वे तमाम सेल्स जो टूट फूट जाते हैं वो उसको रिपेयर कर देते हैं और उसके बाद सुबह में जब हम उठते हैं तो बिल्कुल तरोताज़ा तवानाई से भरपूर एक नए दिन के आगाज़ के लिए हम तैयार होते हैं, दोबारा नए सिरे से काम करने के लिए। तो ये रात इंसान के लिए बेफ़ायदा नहीं, बड़ी फ़ायदेमंद है। और फिर ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, दरख्त बढ़ रहे हैं, ये सब्जियां उग रही, ये सारे सिस्टम रात में होते हैं। ये जो दरख्त नशुमार पाते हैं वो रात के वक्त में पाते हैं, दिन के वक्त में नहीं पड़ते। ये इनका अमल दिन में कुछ और होता है। मसलन दिन के वक्त जो है दरख्त क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज़्ब करते हैं जो इंसान के लिए नुकसानदेह, और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं जो इंसानों के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन रात में क्या होता है, इनका सिस्टम टोटली तौर पर डिफरेंट हो जाता है, उलट हो जाता है। रात में ऑक्सीजन जज़्ब करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। तो ये जितनी भी सब्जियां वगैरह हैं ये जो बढ़ती हैं ये सब रात के वक्त। तो अल्लाह का जो निज़ाम है उसमें दिन और रात ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ दिन और दिन चलता रहे और रात आए नहीं। ये इंसान की फितरत है कि वो खुद कहता है कि वक्फा ज़रूरी है। रात दरअसल क्या है, आने वाली सुबह की एक नवीद है। और जो हट्टा कट्टा जो काम करने वाला फुर्तीला इंसान होगा ना, कामचोर नहीं होगा, उससे तो दिन में लेटा ही नहीं जाएगा, क्योंकि दिन अल्लाह ने काम के लिए बनाया है, रात आराम के लिए बनाई है।
تو دراصل آنے والی جو یہ صبح کی نوید رات لے کر آتی ہے، ہم خود بھی تسلیم کرتے ہیں یہ وقفہ ہونا چاہیے، وقفہ ضروری ہے۔ تو اسی طرح اگر وحی کا سلسلہ ہے تو وحی کا سلسلہ منقطع ہونا بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ تاکہ اب جو اگلی وحی آئے اس کا بار اٹھانے کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ایک دم سے ذمہ داری نہیں ڈالی، تھوڑی تھوڑی کر کے۔ کہتے ہیں یا ایھا المزمل، تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں سورہ مزمل کو، آیت نمبر 1 سے 5۔ یا ایھا المزمل، اے محمد اٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیے رات کو، لیکن کتنا؟ قم اللیل الا قلیلا، ایک دم سے نہیں، تھوڑی رات، تھوڑی تھوڑی کر کے تیاری کروائی جا رہی ہے۔ وہ بھاری بوجھ کی نصفہ، گھڑیاں تو نہیں تھی نا، نصفہ آدھی رات، یا اس سے کم، او زد علیہ، یا اس سے تھوڑا بڑھا لیجیے، ورتل القرآن ترتیلا، اور پھر قرآن مجید کو آہستہ آہستہ جو ہے ترتیل کے ساتھ جو ہے وہ پڑھیے، کیونکہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم ان قریب تم پر ایک بھاری فرمان جو ہے، بھاری بوجھ جو ہے وہ ڈالنے والے۔ صحیح؟ تو یہ جو آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ کے رسول کو تیار کیا ہے، پھر وہ بھاری ذمہ داری آ گئی۔ سورہ مدثر آیت نمبر 1 سے 3، یا ایھا المدثر، کھڑے ہو جائیے اب، قم فانذر، اٹھو اور ہدایت کرو، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ تو یہ ساری باتیں بیان کی، سارے مراحل آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ما ودعک ربک وما قلی، ہرگز نہیں چھوڑا تم کو تمہارے پروردگار نے۔ ودعک، ودع ودا اسی سے نکلا ہے، ودا کہتے ہیں عارضی جدائی کو، مہمان جاتے ہیں رخصت کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں الوداع کہنے، یعنی ایسی جدائی جس میں آڑ جاڑ لگی رہے۔ ودعا، ودعا اس کو کہتے ہیں جس میں ٹوٹلی طور پر ختم ہو جائے، ملنا ملانا، کوئی رابطہ نہ ہو، کسی قسم کا کوئی کنیکشن نہ ہو۔ اللہ کہتے ہیں ما ودعک، ہرگز ہرگز نہیں چھوڑا، ایسا تعلق اللہ نے ہرگز نہیں چھوڑا، تمہارے ساتھ تعلق قائم ہے۔ وما قلی، نہیں چھوڑا تمہارے رب نے، نہیں ناراض ہے تم سے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہاں یہ ہے کہ ہر آنے والی زندگی پہلے سے کہیں بہتر ہو۔ اب بہت سارے مفسرین نے یہاں پر متعدد معنی لیے ہیں، کسی نے یہاں پر وَلَلْآخِرَةِ، آخرت سے مراد جو ہے وہ آخرت کی زندگی لی۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی جو زندگی ہے وہ دنیاوی زندگی سے کہیں گنا زیادہ بہتر ہے، 1000 گنا زیادہ بہتر ہے ہر لحاظ سے۔ لیکن ابھی یہاں پر تو ایک ڈپریشن کی حالت ہے نا، تو اس کے لیے معنی فٹ نہ بیٹھتے، یا کسی نے مکی زندگی کے مقابلے میں مدنی زندگی مراد لی، وہ بھی یہاں پر فٹ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ابھی تو یہ ابتدائی وحی کا زمانہ ہے، ابھی تو مدنی زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں۔ تو اصل میں جو یہ پریشانی کا عالم ہے نا کہ لوگ تانے تشنے کر رہے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اللہ کے رسول کو تسلی دے رہے ہیں کہ دیکھو ہر آنے والی زندگی تمہاری پہلی زندگی سے بہتر ہو۔ یہ جو بھی تمہیں سننے کو مل رہی ہے نا، لوگ برا کہہ رہے ہیں، تانے تشنے دے رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ ہر طرف تمہارے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہوں گی۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں اتنا دے گا، اتنا نوازے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اب یہ نعمت صرف مال و دولت کی نہیں ہو سکتی، بہت ساری چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جن سے نواز سکتا ہے اللہ کے رسول۔
تو وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی ان قریب، بہت جلد اتنا اللہ آپ کو نوازیں گے، اتنا نوازیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ آگے اللہ فرماتے الم یجدک یتیما فآویٰ، الم یجدک، بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی۔ اب یہ جو ہے وہ جوڑا ہے کس کے ساتھ؟ ما ودعک ربک وما قلی، یہ اللہ نے دعویٰ کیا تھا کہ دیکھو ہرگز ہرگز تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا۔ اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر دلیل دے رہے ہیں کہ دیکھو الم یجد کا، کیسے چھوڑ سکتا ہے تمہارا رب تمہیں؟ الم یجد کا، اب یہاں پر علم جو ہے نا یہ استفہام تقریری کہلاتا ہے، یعنی سامنے والے سے پوچھنا مقصد نہیں ہوتا، بات پر توجہ دلانی مقصد ہوتی ہے۔ قرآن کا یہ اسلوب، اللہ کے رسول کا بھی یہ اسلوب تھا، طریقہ کار تھا کہ اگر کوئی بہت زیادہ اہم بات ہو تو اللہ کے رسول صحابہ کرام سے پوچھتے تھے کیا تمہیں یہ معلوم ہے؟ تو بالکل وہی طریقہ کار آمادگی کی طرف، یعنی ڈائریکٹلی اگر ہم نے بات بول دی تو اثر نہیں رکھے گی، اس لیے بچے کو خود اس طرف آنا ہے۔ ٹیچنگ میں بھی یہ طریقہ کار ہم اختیار کرتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی ٹاپک پڑھانا ہو، ہم ڈائریکٹ جا کر بورڈ پر وہ ٹاپک نہیں لکھتے ہیں، اگر لکھ دیا تو بچہ تو آمادہ ہی نہیں ہے ابھی اس چیز کے لیے، تو بچے کو آمادہ کرنے کے لیے ہم اس سے پوچھتے ہیں تاکہ وہ خود چل کر آئے۔ مثلاً اگر مجھے نماز کا ٹاپک پڑھانا ہے تو میں ڈائریکٹ جا کر نماز لکھ دوں تو یہ بہت زیادہ فروٹفل نہیں رہے گا معاملہ۔ اس کے لیے میں بچے سے سوال کروں، بچوں یہ بتائیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس چیز کے لیے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ بچہ جواب دے گا اللہ نے ہم سب کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ بچہ خود آ رہا ہے اس چیز کی طرف۔ اچھا بچوں یہ بتائیے عبادت کیسے کی جا سکتی ہے، کوئی ایک مثال دیجیے۔ بچے کہیں گے نماز کے ذریعے ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اب دیکھیں بچہ خود نماز کی طرف آیا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے علم یجد، یعنی اس یتیمی والے دور کو یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ تمہیں نہیں معلوم، پتہ ہے، یہاں پر یاد دہانی، فوکس کروانا، علم یجد کا، کہ تمہیں یتیم پایا، یتیمن فآویٰ، تو کیا تمہیں اس نے اچھا ٹھکانہ نہیں دیا؟ اب یہ پوری ایک تاریخ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد جو وفات پا گئے، ایک اونٹنی اور ایک لونڈی، یہی دو چیزیں چھوڑ کے گئے تھے آپ کے والد، کوئی ذریعہ معاش کچھ اور چیز نہیں تھی۔ پھر 6 سال کے ہوئے والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، 8 سال کے ہوئے دادا عبد المطلب اس دنیا سے چلے گئے جو پرورش کر رہے تھے، جو کفالت کر رہے تھے۔ اس کے بعد ذمہ داری حضرت زبیر پر آ گئی، نبی کریم کے چچا تھے زبیر بن عبد المطلب، انہوں نے آپ کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائی، انہوں نے پرورش کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ابو طالب کی زیر نگرانی آ گئے، جب وہ وفات پا گئے ابو طالب نے آپ کے سر پر دست شفقت رکھا۔ یہ ہم غلط سوچ لیتے ہیں کہ کفالت جو ہے وہ حضرت ابو طالب نے کی ہے۔ حضرت ابو طالب تو خود صاحب عیال تھے، بہت سارے ان کے بچے تھے، تو سب نے ان کے ایک بچے لیے ہوئے تھے، خود اللہ کے رسول نے حضرت علی کو جو ہے وہ ان کی کفالت کی ذمہ داری لی تھی۔ تو بہرحال خاندان کے وہ بڑے تھے، سربراہ تھے، تو دست شفقت انہوں نے ضرور رکھا ان کے سر پر۔ تو یہ پوری ایک کہانی ہے، تاریخ ہے۔ تو وہ وجدہ کا علم یجد کا یتیما، دیکھو جب اس نے تمہیں یتیم پائے تو فآویٰ، کیسے تمہارا ٹھکانہ کیا، کیسے تمہیں جگہ دی، یعنی ایک کے بعد ایک پرورش کا نظام چلتا چلا گیا۔ دوسرا پھر وجدہ کا ضالاً فہدیٰ۔ اب یہ آیت نمبر جو 4 ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں دلیل دیتے ہیں، مَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ دوسرا انعام اور دعویٰ بھی تھا کہ آخرت یعنی ہر آنے والی جو زندگی تمہاری پہلی زندگی سے کہیں بہتر ہوگی۔ تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ یہاں دیتے ہیں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، کہ دیکھو رستے سے تمہیں ناواقف پایا، ضال پایا، ضال کہتے ہیں گمراہ کو بھی،
لیکن اللہ کے رسول کے لیے ہم یہ معنی لے نہیں سکتے۔ زوال ایسی کیفیت کو بھی کہتے ہیں کہ انسان برائیوں سے بیزار ہو، معاشرے کی حیران پریشان سرگرداں ہو، کہیں نظر نہ آ رہا ہو کوئی راستہ، آ کر وہ بیچ میں کھڑا ہو کہ کس طرف کے سمت میں جو ہے وہ مجھے بھلائی مل جائے گی، تو حیران پریشان سرگرداں، تو عربی زبان میں اس کیفیت کو بھی زوال کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کے یہاں دلیل جو ہے یہ مطلب دے رہے ہیں کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، کہ تم حیران پریشان سرگرداں تھے، فَهَدَا، ہم نے تمہیں سیدھا راستہ دکھایا، تم آ کر ہم سے مانگتے تھے غار حرا میں، ہم نے تمہیں سرفراز کیا، راستہ دکھایا، ایک مشن دیا، ایک مقصد دیا، اس کی تکمیل کے لیے تمہیں جہد دیا، نبوت پر تمہیں سرفراز کیا، تو کیا یہ ہمارا انعام نہیں ہے تم پر؟ فَهَدَا، سیدھا راستہ تمہیں دکھا دیا، اور ایسا راستہ کہ نہ صرف تم خود ہدایت والے ہو گئے، دوسروں کے لیے بھی تم منارہ ہدایت بن گئے، مجسمہ بن گئے ہدایت کا۔ فَهَدَا، بڑی بلاغت ہے اس لفظ کے اندر۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ یہ بھی آیت نمبر 5 کے ساتھ اس کا جوڑا ہے، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم تمہیں ان قریب وہ کچھ عطا کریں گے کہ تم خوش ہو جاؤ گے، تو کہا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، عائلاً، آپ کو تنگ دست پایا تو کیا کیا؟ غنی کر دیا، یعنی صرف یتیمی کا میں ٹھکانہ ہی نہیں دیا اللہ نے، بلکہ روزی روٹی کا بندوبست بھی کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیا کرتے تھے، پھر بی بی خدیجہ سے جو آپ کی اللہ تعالیٰ نے شادی کروا دی، غربت کی زندگی گزار رہے تھے کچھ لوگ۔ اللہ کے رسول، واقعہ ہے کہ ایک دفعہ کہیں سے گزر رہے تھے تو کچھ لوگ بڑی غربت اور تنگ دستی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ کے رسول کا دل بڑا تنگ دل ہوا، عجیب سا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حضرت خدیجہ سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے میں ان لوگوں کی مدد کروں۔ تو بی بی خدیجہ نے کہا ایسا کریں کہ معاشرے میں جتنے بڑے بڑے صاحب حیثیت لوگ ہیں نا، ان سب کو آپ بلا کر لے آئیں۔ اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، بہت بڑا کپڑے کا کاروبار تھا ان کا۔ تو جب سب لوگ جمع ہو گئے تو بی بی خدیجہ نے کہا کہ آج سے میری جتنی بھی دولت ہے میں اس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مالک بناتی ہوں۔ تو اللہ نے اتنا دیا کہ آپ کو غنی کر دیا، تو نبی تو سوالی اور تنگ دست ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو نبوت کی شان کے ہی منافی ہے۔ تو اللہ نے آپ کو بہت عطا کیا، تو علم یجد وجدک عائلا فاغنا، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا۔ اب یہ تین جو ہے اللہ نے دلائل جو ہے یہاں پر دیے، اوپر 3 دعوے تھے، ان کے 3 دلائل اللہ نے یہاں پر دیے۔ اب 3 اللہ تعالیٰ آگے جو ہے وہ مطالبے کر رہے ہیں۔ اب وہ 3 مطالبے کیا ہیں؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَنْهَرْ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا۔ اب اس کا جو جوڑا ہے وہ آیت نمبر 3 اور آیت نمبر جو ہے وہ 6 کے ساتھ اس کا جوڑا ہے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا تھا کہ ہرگز تمہارے رب نے نہیں چھوڑا۔ پھر آیت نمبر 6 میں کہا تھا علم یجد کا یتیمن فآوا، تمہیں یتیم پایا تو تمہاری اللہ نے جگہ دی۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو اب تم بھی کسی یتیم پر ستم نہ کرنا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ آپ دور یتیمی سے گزر چکے ہیں، تو آپ جو ہے اب کسی یتیم پر جو ہے وہ ستم نہ کرنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے یہ وقت، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کوئی مطلب یتیم ہو اس کو دھکارنا نہیں، اس کو جھڑکنا نہیں،
دھکے نہیں دینا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا. اس کا جو جوڑا ہے وہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور آخرت تمہارے لیے پہلی حالت سے بہتر ہے. آگے فرمایا تھا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو رستے سے ناواقف پایا تو اللہ نے سیدھا راستہ دکھایا. یہ اللہ نے یہاں پر دعویٰ کی دلیل دی، اور اب مطالبہ ہے. وہ مطالبہ کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا. اب مطالبہ یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو، ایک تو کوئی اگر ہاتھ تم سے پھیلا رہا ہے پیسے کے حوالے سے تو اس کو بھی نہ جھڑکنا، اور خصوصی طور پر ایک مانگنا جو ہوتا ہے وہ علم کے پیاسے کو بھی کہتے ہیں کہ تم سے علم سیکھنے کے لیے آئے تو اس کو جھڑکنا نہیں. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ناپاکی سے دور رہنا، یعنی قولی اور عملی طور پر خراب باتوں کو ترک کر دینا ہدایت کی جاری نبوت کی تیاری کے لیے. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور اس نیت سے احسان نہ کرنا کہ اس سے زیادہ کے طالب ہو، یعنی کسی پر احسان کرنے کی نیت سے کسی کے ساتھ جو ہے کوئی معاملہ نہ کرے. اللہ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے، بھلائی کے ساتھ منع کر دینا جتانے سے کئی گنا بہتر ہے. تو آپ تو ہدایت کا درخت ہیں، سرچشمہ ہے، سمندر ہے. آپ کے پاس لوگ آئیں گے سیراب ہونے، اس درخت کے سائے میں بیٹھنے، تو انہیں اس درخت کے سائے سے محروم نہ کرنا، انہیں جھڑکنا نہیں، ان سے منہ نہیں پھیرنا. اور آخر میں اللہ تعالیٰ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو یہ جو آیت نمبر 5 کا کہ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہاں جو اللہ نے دعویٰ بیان کیا تھا کہ تمہیں عنقریب پروردگار وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، اور اس کی دلیل اللہ نے دی تھی یہاں پر کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. اب مطالبہ کیا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو جب اللہ نے تمہیں غنی کر دیا ہے تو اب کیا ہے کہ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہنا. اب جو ہے رسول اللہ کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ رسالت اور وحی قرآن. تو اب ایک دفعہ دوبارہ اوپر سے اس کو سلسلے سے پڑھتی ہوں تاکہ آپ کو پورا سمجھ میں آ جائے. وَالضُّحَىٰ، آفتاب روشنی کی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، جب رات چھا جائے، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، ہرگز نہیں چھوڑا تمہارے رب نے اور نہ تم سے ناراض ہو. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور دیکھو ہر آنے والی زندگی تمہاری پہلی زندگی سے بہتر ہے، بہتر ہوتی جا رہی ہے، اپنا جائزہ لو. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور دیکھو آج تو تم جو ہے جو کامیابی کا تناسب ہے وہ بڑا کم ہے، زیرو نظر آ رہا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ اللہ تعالیٰ بری و ذمہ کر دیں گے ان تمام تانوں تشنوں سے، تمہیں آزاد ہو جاؤ گے، اتنا تمہیں نوازیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، کامیابیاں تمہاری طرف ہوں گی. تو علم یجد کا یتیمن فآوا، یہ دلائل اور انعامات کا اللہ نے ذکر کیا. علم یجد کا یتیمن، یہ لیل ہے، واللیل رات، فآوا تو کیا کیا، تمہیں جگہ دی روز روشن کی طرح، یہ ضحیٰ کی مثال. وَوَجَدَكَ ضَالًّا، یہ کیا ہے، لیل کی مثال اللہ نے دی. ضَالًّا سرگردہ و حیران پریشان پایا. فَہَدَىٰ تو روز روشن کی مثال، تمہیں ہدایت دی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا لیل کی مثال کہ تمہیں تنگ دست پایا. فَأَغْنَىٰ تو روز روشن کی طرح تمہیں غنی کر دیا. تو یہاں پر جو اللہ نے یجد کا یتیمن فآوا، ووجدک ضالا فہدا، اور ووجدک عائلا فاغنا، یہ لیل اور ضحیٰ کی اللہ نے یہاں پر تقابل جو ہے بیان کیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو چونکہ تم ایک یتیمی کی زندگی سے بہت اچھی طرح تجربہ حاصل کر چکے ہو تو تم بھی کسی یتیم پر ستم نہ کرنا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ،
اور دیکھو ماننے والے کو جھڑک مار دیا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہے۔ اب جو ہے آپ خود دیکھیے کہ اللہ کے رسول کی نعمتیں کیا ہیں۔ سب سے بڑی تو نعمت رب کی رسالت ہے اور وہی قرآن ہے، اس کو بیان کرتے رہیں۔ اور اس کے علاوہ رب کی اور بھی بہت سی نعمتیں ہوتی ہیں۔ خود رسول اللہ کہتے تھے کہ انا سید البشر، لیکن یہ بات اللہ کے رسول فخر کی وجہ سے نہیں کہتے، تکبر کی نیت سے نہیں کہتے۔ تو اگر کوئی شخص تکبر کی نیت سے پاک ہو کر خالصتاً اللہ کی نعمتوں کا بیان کرنا چاہے تو اسے اجازت ہے، وہ کر سکتا ہے۔ تو دیکھیے ہر اس شخص کے لیے یہ سورج جو ہے مجرب ہے جو ان ادوار سے گزر رہا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو آج ہر شخص، ہم میں سے ہر کوئی ان ادوار میں سے کوئی نہ کوئی ایک دور میں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ جیسے یتیمن سے مراد خالی باپ کا سر پر سے سایہ نہ ہو جانا، خالی یہ نہیں ہوتا۔ یتیمن سے مراد یہاں وہ تنہا بھی شخص ہوگا جو معاشرے کے اندر اکیلا رہ گیا ہو۔ پیسے کی فراوانی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، قلت نہیں ہے۔ ایک شخص ہے، بچے ہیں اس کے، پڑھ لکھ کر سب باہر چلے گئے، ابھی وسیع و عریض بنگلہ موجود ہے، کار ہے، نوکر چاکر ہے، لیکن کیا ہے، معاشرے میں تنہا رہ گئے۔ تو یتیمن آگے فرماتے ہیں پیسے کے لحاظ سے وَوَجَدَكَ ضَالًّا عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تو اگر پیسے کے لحاظ سے کوئی تنگ دست ہوتا ہے، اس کی مالی حیثیت اتنی زیادہ اچھی نہیں ہوتی، اس سے بھی وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، دین کے لحاظ سے مطلب دین سے دوری ہے، دین کا علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، تو یہ تینوں چیزیں انسان کو کیا کرتی ہیں، مایوسی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور انسان جب نفسیاتی الجھنوں اور خلجان کا اور دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس کی آخری انتہا کیا ہوتی ہے، عموماً خودکشی لوگ پھر کر لیتے ہیں۔ تو اللہ نے خصوصی طور پر یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر انہیں جو ہے اس تناؤ اور ڈپریشن والی کیفیت سے نکالا۔ اور آج اگر ہم اپنی زندگیوں کا مطالعہ کریں، مشاہدہ کریں، جس طرح کا اس وقت دور چل رہا ہے، ہر طرف کورونا کی وبا پھیلی ہوئی، خوف و ہراس ہے، کوئی معاشی تنگی کا اس کی وجہ سے شکار ہے، تو کوئی پیسہ ہونے کے باوجود نفسیاتی الجھن کا شکار ہے کہ کہیں میں اس بیماری کا شکار نہ ہو جاؤں، یا کوئی دین سے اتنا دور ہے کہ وہ اس وبا میں بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرنے کے لیے تیار ہے، وہ اللہ کی طرف دیکھنے تیار نہیں ہے، وہ کہتا ہے وقت ملا ہے سوشل میڈیا پر اس کو اسپینڈ کرو، سو کر اسپینڈ کرو، آج بھی اس کی توجہ اس قرآن کی طرف نہیں آ رہی۔ تو دیکھیے میری بہنوں، اس وقت جو ہے وقت ہے کہ ہم قرآن کی طرف رجوع کریں، اس کی طرف دیکھیں، ان صورتوں کو سمجھیں، اس میں ہمارے لیے کیا ہے، یہ اللہ کے رسول سے صرف مخاطب اللہ نے نہیں ہوئے یہاں پر قرآن مجید میں، یہ اس میں ہمارے لیے ہدایت کا کیا سامان ہے۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے اور پھر اپنی زندگیوں میں اس پر عمل کریں گے تو ہر ایک شخص اس ڈپریشن کی کیفیت سے باہر آ جائے گا، جب وہ اس سوچ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ میرے پاس تو یہ مسائل ہیں اور میں معاشرے کے اندر تنہا ہوں اور میں دین سے دور ہوں، تو خود بخود اسے راستہ اور نور ہدایت مل جائے گا۔ گمراہی کے اندر، اندھیروں کے اندر اسے روشنی مل جائے گی کہ قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے جس کے ذریعے وہ روشنی میں، گمراہی کے اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطیاں ہم سے سرزد ہو گئی ہیں بتانے میں مجھ سے، تو اللہ تعالیٰ اس پر میری اصلاح فرمائے اور مجھے معاف فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔